Good evening and a very warm welcome to News Edge with Fadiya Adrees. सरबराह तहरीक इंसाफ तोशाखाना केस में 3 साल की सजा के बाद अटक जेल में कैद हैं। अटक जेल में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ भी कैद रहे और अब ये जेल एक और साबिक वजीर आजम का कैद खाना बन चुकी है। पाकिस्तान की जमहूरियत इतनी बदकिस्मत है कि यहाँ जो भी वजीर आजम अवामी मकबूलियत की मिराज को पहुँचा वो या तो कत्ल हुआ या फांसी पर चढ़ा या फिर उसको जेल ही जाना पड़ा। मुल्क के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान से सरबराह तहरीक इंसाफ तक कई वज़राए आज़मों को इक़्तिदार की कुर्सी पर पहुँचने की इंतहाई तल्ख कीमत चुकाना पड़ी। सरबराह तहरीक इंसाफ को जेल में बी क्लास की सहूलत फराहम कर दी गई है, जिसके तहत उनको हफ्ते में 4 मरतबा 20 मिनट की टेलीफोन पर बात करने की इजाज़त होगी। सरबराह तहरीक इंसाफ को चारपाई, रूम कूलर और मुशक्की रखने की सहूलत दी जाएगी। इसके अलावा साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जब जेल में थे तो उनको एसी की सहूलत मैसर थी, जो कि इस सूरत में मिलती नज़र नहीं आती। नवाज शरीफ पाकिस्तान की तारीख के वो कैदी थे जिनको कानूनी तौर पर जेल में एसी की सहूलत फराहम की गई थी। सरबराह तहरीक इंसाफ के वकला ने आज उनके लिए बेहतर सहूलियात की दरख्वास्त की तो वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारर ने उन पर तंज किया और कहा कि सरबराह तहरीक इंसाफ से एक दिन भी जेल की सख्तियाँ बर्दाश्त ही नहीं हुई। लेट्स वॉच इट। अगर आप जेल गए हैं तो ससुराल तो नहीं गए। ये जेल में सारे लीडरों ने जेल काटी है, ऐसा ही होता है। मगर इतनी अभी 24 घंटे नहीं गुजरे तो आप दरखास्तें डालना शुरू हो गए। यार भाई थोड़ा सा सब्र हौसला करते। आप तो टक्कर के लोग थे, आप तो इनकलाबी थे और आप टक्कर के लोग। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पता नहीं क्या क्या मांगा इन्होंने, एसी, कूलर, एयर प्यूरिफायर, वाटर कूलर, आइस बॉक्स। क्या हो गया आपको? आप इनकलाबी थे तो आपका इनकलाब आके वाटर कूलर, एसी, एयर प्यूरिफायर, आइस बॉक्स के ऊपर खत्म हो। ऐसा तो ना करें ना, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, हम कहते होते थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सरबराह तहरीक इंसाफ की कैद के हवाले से उसका जो मवाजना है साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से किया और कहा कि नवाज शरीफ ने अदालतों का सामना किया और कभी बीमारी का बहाना करके राह फरार इख्तियार नहीं की। लेट्स वॉच इट। नवाज शरीफ और उसकी बेटी मरियम नवाज ने 100 पेशियां भुगती, दिन रात शाम तक वो केसेस लगते थे। नवाज शरीफ सर पे टोप पहन कर नहीं भागा, बीमारी का बहाना नहीं बनाया, दहशतगर्दी का बहाना नहीं बनाया और घर पे छुपा नहीं। उसने कहा कि मैंने पाकिस्तान की खिदमत की है, तुम जो चाहे करो, मुझे तारीख असल में मुझे याद रखेगी। मेरी खिदमत के हवाले से कोई मेरी खिदमत को छीन नहीं सकता। पाकिस्तान की जेलों में कैदियों को मुख्तलिफ क्लासेस की कैटेगरीज में रखा जाता है। हर क्लास को क्या क्या सहूलत मैसर होती है उसमें कुछ आपको चीदा बातें बता देते हैं। प्रिजन रूल्स 1978 के रूल 250 के मुताबिक हुकूमत के कहने पर खुसूसी कैटेगरी के कैदी को ए या बी क्लास में रखा जाता है। रूल 252 के मुताबिक खुसूसी क्लास के कैदियों को अलग कमरे की सहूलत दी जाती है। रूल 255 के मुताबिक कमरे में एक चारपाई, एक कुर्सी, एक बड़ा टेबल, अलमारी वगैरह दे दिया जाता है। एक क्लास में जेल सुपरिटेंडेंट की मर्जी से कैदी की तरफ से इजाफी अखराजात पर इजाफी फर्नीचर की सहूलत दी जा सकती है। रूल 256 के मुताबिक खुसूसी क्लास के कैदी को आधा घंटा वॉक या जिस्मानी वर्जिश की सहूलत भी हासिल है। रूल 257 के मुताबिक खुसूसी कैटेगरी के लिए मुनासिब बाथरूम और वॉशरूम की सहूलत मौजूद होती है। रूल 258 के मुताबिक खुसूसी क्लास में किचन की सहूलत के साथ सी क्लास से एक कैदी बावर्ची के तौर पर मुकर्रर किया जाता है। और जो डिटेल्स हैं वो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। नईम पंचोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी मुलाकात हुई है चेयरमैन पीटीआई से, सो उनके पास डायरेक्ट एक्सेस एंड न्यूज़ है। कुछ बातें वो बता चुके हैं। उनका कहना था कि अटक जेल में बहुत अजियतों में रखा गया है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को। उनके मुताबिक जब उनसे पूछा कि आपको किस हाल में रखा है तो उन्होंने कहा मुझे सी क्लास में चक्की वाले कमरे में रखा गया है। मुझे उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ पे ओपन वॉशरूम है एंड दीगर मामलात। थैंक यू वेरी मच नईम साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। ओके, आप एक लॉयर हैं, आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि पाकिस्तान का कानून क्या है। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कैसे रखा जाएगा? जी थैंक यू सो मच जी। वहाँ पर खान साहब किसी हवाले से जो अदालत साहब कह रहे हैं कि एक दिन भी नहीं गुजार सकते, मैं बड़ा बार कह चुका हूँ। वहाँ पर भी मैंने कहा जिस टाइम से प्रोग्राम चल रहे हैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि एक टाइम के ऊपर खान साहब को मैंने नहीं देखा कि खान साहब जो हैं वो ये कह रहे हो कि मुझे ए क्लास में लेके जाओ, ये बी क्लास में लेके जाओ। ये पिटीशन हमने रात को ही हमें पता चला था और सुबह ही फाइल हो गई थी। यानी कि ये प्रिजम्पशन करना
کہ خان صاحب نے کہا ہے تو ہم نے درخواست دی ہے. خان صاحب سے تو ہماری ایکسیس ہی نہیں تھی, اس ایکسیس کے ایڈوانس میں ہی ہم نے یہ استدعا کر دی تھی, اور یہ استدعا ہم نے قانون کے مطابق کی, جو کہ سابقہ ادوار میں بھی ایسا ممکن رہا ہے, اور قانونی طور پر وہ پرمیشن ملے گی, اور قانونی طور پر اگر عدالت چاہے گی اور متعلقہ کام چاہیں گے تو وہ دیں گے. غیر قانونی تو ہم نے کوئی چیز بھی نہیں مانگی. وہاں پر بنیادی سہولیات سی کلاس میں بھی اگر آپ رکھتے ہیں تو وہاں پر یہ کسی جگہ کے اوپر قانون میں نہیں لکھا کہ آپ نے میٹھا پھینک کے وہاں پر کیڑے جو ہیں وہ چھوڑنے ہیں, آپ نے وہاں پر مکھیاں میٹھے پھینک کے وہ مکھیوں کو جو ہے اس کمرے میں گھسانا ہے. تو یہ کہیں پہ نہیں لکھا, اور یہ بھی نہیں لکھا کہ اگر یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جان بوجھ کر کیڑے چھوڑے گئے. دیکھیں گزارے یہ ہے کہ اگر وہاں پر کیڑے ہیں اور وہ مجھے کلیم کر رہے ہیں اور وہ 2 دن سے ادھر ہیں, تو وہ کلیم کیوں کر رہے ہیں؟ وہاں پر کیوں سپرے نہیں کیا گیا؟ تو جس سے سوالات یہی جاتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے. اگر انہوں نے کہیں پہ خود دیکھا ہو کہ میٹھا پڑا ہوا ہے یا کوئی ایسی سپرے انہوں نے ڈالی ہو, برسات کا موسم ہے اس وقت, تو کیڑے ہر جگہ پر موجود ہیں پاکستان میں ہم لوگ. سو دیٹ از مائی کویسچن کہ کیا یہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ بہتر سہولیات دی جائیں گی؟ کیونکہ لیٹ می ریمائنڈ یو سر, ایک افسوسناک ایسے وقت میں کرنی نہیں چاہیے, مشکل وقت میں, لیکن پی ٹی آئی تو وہ جماعت ہے جو یہ بلیو کرتی تھی کہ کسی کو کوئی ایکسٹرا سہولت ملنی ہی نہیں چاہیے. سو آپ لوگ کیوں ایکسپیکٹ کرے تھے کہ کوئی ایکسٹرا سہولت ہوگی؟ دیکھیں گزارے یہ ہے کہ کس نے کہا ہے کہ کسی کو جو ہے وہ سہولت نہیں ملنی چاہیے؟ کس نے کہا ہے کہ لائر کو جو ہے اس کے کلائنٹ سے نہیں ملنے دینا چاہیے؟ کس نے کہا ہے کہ ڈاکٹر کی ایکسیس ہاسپٹل کے اندر نہیں ہونی چاہیے اور وہ پرائیویٹ جو ہے وہ ڈاکٹر جو ہے جا کر وہاں پر چیک اپ نہیں کر سکتا؟ کس نے کہا ہے کہ اس کی فیملی کو اس سے ملنے کی اجازت نہیں ہے؟ کس نے یہ کہا ہے کہ اس کا کوئی رشتہ دار یا کوئی اس کا دوست جا کر اس اکیوز سے جا کر نہیں مل سکتا؟ کہیں پہ کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ ہے تو لے آئیں. یہ تو ان کا بنیادی حق ہے. ہم تو جو استدعا کر رہے تھے باقاعدہ طور پر سپرنٹینڈنٹ صاحب سے یا ایڈیشنل ہوم سیکرٹری سے بار بار ریکویسٹ کی, اور جیل کے سامنے بھی گئے کل, اور باقاعدہ طور پہ وہاں پر بھی رابطہ کیا. پہلے یہ کہا گیا وہاں پر بڑا حصار بنایا گیا, صحافی وہاں پر نہیں جا سکتے, وہاں پر تصویریں نہیں لی جا سکتی. جس جگہ کے اوپر ناکہ ہے اس ناکے کے اوپر پولیس کھڑی ہے, وہ پولیس جو ہے وہ کسی کو آگے نہیں جانے دیتی. وہاں پر رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ڈی پی او سے رابطہ کریں. ڈی پی او سے رابطہ کیا تو ساتھ یہ پتہ چلا کہ ڈی سی سے بھی رابطہ کرنا ہے. ڈی سی سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اندر سے پرمیشن آنی ہے. پہلی بار جب when you entered there آپ کو میں نے دیکھا دوسرے انٹرویو میں 1 گھنٹہ انتظار کرنا پڑا, 1 گھنٹہ پھر انٹر ہونے میں مسئلہ ہوا, بٹ فائنلی یو saw him. کیا پہلی بات کی آ کر چیئرمین طریق انصاف نے آپ سے؟ فرسٹ تھنگ what did he say؟ جب انٹر ہوئے تو ہاں نہیں کیسے ہو, آ گئے ہو؟ میں نے کہا جی پہنچ گیا ہوں جی. پھر بیٹھتے گئے تو میں نے جاتے ہی سوال کیا ہے کہ میں نے جی کیا پوزیشن ہے. انہوں نے نہیں کہا کہ مجھے یہ کر رہے ہیں اور مجھے انہوں نے کہا کہ مجھے ایک بڑا کلیئر میسج تھا کہ اگر مجھے ڈی کلاس میں بھی رکھتے ہیں تو میں جانے کے لیے تیار ہوں. میں کبھی بھی غلامی نہیں کروں گا. یہاں پر 2 چیزیں ہیں, یا آزادی ہے یا غلامی ہے. تو میں بالکل تیار ہوں ہر چیز کے لیے, میں کسی جگہ کے اوپر نہیں بھاگنے والا. اور انہیں کہہ دیں جو مجھے یہ سارا کروا رہے ہیں کہ میں بالکل یہاں پر مطمئن ہوں, مجھے بے شک آپ ڈی میں رکھیں, میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں. تو کسی جگہ کے اوپر ان کی طرف سے کوئی نہیں آیا کہ جو آج اٹھایا جا رہا ہے جی کہ وہ تڑپ رہے ہیں اور وہ, بلکہ بڑے ریلیکس موڈ میں تھے. جب ملاقات ہوئی ہے ٹراؤزر شرٹ انہوں نے پہنا ہوا تھا, اور 1 گھنٹے کے بعد انہیں لایا گیا. اب 1 گھنٹے کے اندر ان کے کپڑے چینج کروائے گئے, پہلے قیدیوں والے لباس میں تھے, یہ میں نہیں پوچھ سکتا, لیکن 1 گھنٹہ کیوں بٹھایا گیا؟ آج پورا دن ضائع کر دیا ہمارا. ہم نے پٹیشن فائل کرنی تھی, اب وہ صبح جائے گی, 1 دن کا ڈیلے ہو گیا. ہم نے چیلنج کرنا تھا اس آرڈر کو, تو لہٰذا یہ جان بوجھ کے پلان کیا گیا. 12 بجے ٹائم رکھا گیا, 12:30 بجے لایا گیا, 3 وہاں پہ ہی مجھے ہو گئے. میرے پاس آپ کے لیے بہت سارے سوالات ہیں, بہت سارے کویسچنز, خاص طور پر سیاسی معاملات پہ, بٹ آئی کم بیک ٹو یو, سو اسٹے ود اس. حافظ حمداللہ صاحب, مجاہد بریلوی صاحب, اگر آپ اجازت دیں تو حافظ صاحب سے کویسچن ایک کر لوں, دین آئی ایم کمنگ ٹو یو اینڈ ملک صاحب. حافظ صاحب, ایک اور وزیر اعظم جیل گئے ہیں, یہ معاملہ لارجر کانٹیکس میں دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں, یا اٹس جسٹ اباؤٹ چیئرمین طریق انصاف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے فریحہ بیبی, آپ چیئرمین پی ٹی آئی کو دیگر وزراء اعظم سے موازنہ نہ کریں. آپ حسین سرور شہید جی کے ساتھ, ان کے شہید کے ساتھ ان کا موازنہ کریں گے, یا ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ان کا موازنہ کریں گے, یا بے نظیر شہید کے ساتھ, یا میاں نواز شریف کے ساتھ. ان کی کیس میں اور
اوروں کی کیسز میں زمین آسمان کا فرق ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس کیس میں ان کو سزا ہوئی ہے توشہ خانہ کے کیس میں، تو یہ تو ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اس میں کوئی چیز چھپا ہوا نہیں ہے، اور اس کیس میں جو سزا ہوئی ہے یہ ان کی کرتوت کا، ان کی عمل اور کردار کا نتیجہ ہے۔ کیا کس نے ان کو کہا کہ آپ تحائف چھپا کے رکھیں؟ کس نے ان کو کہا؟ پھر مارکیٹ میں فروخت کریں، پھر جب آپ غلط بیانی کرتے ہیں، حلفیہ بیان دیتے نہیں ہیں، اگر بیان دیتے ہیں تو اس میں آپ غلط بیانی کرتے ہیں گوشواروں میں اور مس ڈکلیریشن کرتے ہیں، اس نتیجے میں ایک عدالت آپ کو سزا دیتے ہیں۔ اب قانون نے آپ کو سزا دی، قانون میں لکھا ہوا ہے، اگر ایک میاں نواز شریف صاحب کو تو بھی اسی پر سزا دی گئی کہ آپ نے کیوں وہ جو دبئی میں اپنے بیٹے کے ساتھ کمپنی میں آپ تھے، آپ نے ڈکلیئر کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ انہوں نے تنخواہ نہیں لیا تھا، کہا تھا کہ آپ لے سکتے ہیں، تو تاحیات نہ اہل ہوا، لیکن اس کو نہیں، وہ تو غلط ہوا، وہ اس لیے غلط ہے، وہ تو یہ کیس اور اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ ابھی آپ نے کہا ایگزیکٹلی وہی سزا ہے۔ نہیں، میں نے یہ کہا کہ وہ جو وہاں استعمال کیا گیا کہ میاں نواز شریف صاحب نے وہ تنخواہ جو وہ لے سکتے تھے ان کو کلیئر نہیں کیا تھا، ڈکلیئر نہیں کیا۔ سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایکچولی یو رائٹ کہ وہاں بھی ڈکلیریشن کا معاملہ، یہاں بھی ڈکلیریشن کا معاملہ، لیکن وہاں تو کیس اقامے کا نہیں تھا، وہاں تو کیس پانامے کا تھا نا۔ آپ نے ڈھونڈ کے گما کے کیس آ کے اقامہ کو بنا کے آپ نے میاں نواز شریف کو تاحیات نہ اہل کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو کیس ہے یہاں جو ہے یہ تو آلریڈی 43 بار آپ کو عدالت نے طلب کیا، اگر آپ نے کوئی چیز چھپایا نہیں ہے، آپ نے کوئی چیز خدا نخواستہ چوری نہیں کی ہے، آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، آپ نے کوئی کرپٹ پریکٹس نہیں کیا ہے، جا کے عدالت کے سامنے کہے کہ میری سیاسی زندگی کلی کتاب ہے، میں سامنے ہوں آپ کا، میں نے یہ کچھ کیا ہی نہیں ہے، ساری تفصیلات یہ ہے، آپ کیوں نہیں بتاتے؟ یعنی 43 بار آپ کو طلب کیا جاتا ہے، اس میں آپ 38 بار غیر حاضر ہوتے ہیں، پیش نہیں ہوتے، کیوں نہیں ہوتے؟ اور پھر وکلاء کہتے ہیں میرے بھائی کہ ہمیں تو سنا ہی نہیں، ہمیں تو موقع ہی نہیں دیا گیا، آپ کو 43 بار بلایا گیا، 38 بار آپ غیر حاضر رہے، کیوں؟ یہ اپنے آپ کو قانون سے بھی بالاتر سمجھتے ہیں، یہ آئین سے بھی بالاتر سمجھتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، جب قومی اسمبلی کی ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی اور سپریم کورٹ کے نتیجے فیصلے کے نتیجے میں یہی چیئرمین پی ٹی آئی آئین شکن ثابت ہوا یا نہیں ہوا؟ لیکن اور قاضی فائز اسحاق کے کیس میں بددیانت ثابت ہوا، یہ دوسری بار ہے کہ یہ بددیانت ثابت ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کل جے یو آئی پشاور میں اپنی تحصیل میئر کی نشست پی ٹی آئی سے ہار جاتی ہے، تو پولیٹیکلی تو لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ ابھی بھی پی ٹی آئی اسٹرانگ۔ میری ایک بات سنیں، آپ جنرل الیکشن ہونے دیں، آپ دیکھیں ان کا سلسلہ جنازہ کے پی سے بھی نکل جائے گا، بلوچستان میں تو ان کا نام و نشان نہیں ہوگا، آپ اس کو کیوں نہیں دیکھتے؟ پوری کوشش کر رہے ہیں تو ہو جائے گا۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، جب بلوچستان میں ابھی لوکل باڈیز الیکشن ہوا، پوری بلوچستان میں ایک کونسلر بھی نہیں جیتا ہے، ایک کونسلر پی ٹی آئی نہیں جیت سکی ہے پوری بلوچستان میں۔ کراچی کیوں ہار گئے؟ ادھر تو بھی کپتان صاحب تھا نا، ہیرو تھا، تو کیوں ہار گئے؟ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی خیبر پختونخوا میں اور وفاق میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی، جے یو آئی نے عبرتناک شکست دی اس کو۔ یہ دوسرا میٹر ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ جو ایک تحصیل کا ہے، اس میں ہمارے جو وہاں مقامی سطح پر جو مسائل ہے وہ مسائل بھی اسباب ہو سکتے ہیں ہمارے ہار کی، اور بھی مختلف ہو سکتے ہیں، مہنگائی بھی ایک فیکٹر ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، مہنگائی جنرل الیکشن میں بھی ہوگی ویسے، تو اس لیے جنرل الیکشن جب آئے گا، مہنگائی کے باوجود انشاءاللہ العزیز خیبر پختونخوا میں ان کی سیاست نہیں ہوگی، بلکہ پورے ملک میں ان کی سیاست نہیں ہوگی۔ اوکے، اگر اجازت دیں مجاہد بریلوی صاحب، آئی کم ٹو یو، کچھ غلطیاں کیس کے اندر کیا نظر آ رہا ہے کہ کہاں پہ ویک معاملات ہیں، اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی کیا آئیڈینٹیفائی کیا کہ کیا ویک معاملات ہیں؟ ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکمت عملی میں شاید کہاں پہ کمی رہ گئی۔ وکلا کی ٹیم نے کیس میں دلائل کی بجائے جج پر ذاتی حملے کو ترجیح دی۔ سربراہ تحریک انصاف 42 میں سے صرف 3 سماعتوں میں پیش ہوئے۔ وکلا نے سیشن کورٹ میں مقدمہ لڑنے کے بجائے زیادہ وقت اس کیس کو لٹکانے یا اعلیٰ عدالتوں سے ریلیف کی کوشش میں صرف کیا۔ وکلا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جج کی جانبدار ہونے کا الزام ثابت کرنے میں ناکام رہے۔
وکلا نے کیس کی مناسبت سے گواہوں کی خدمات حاصل کرنے کے بجائے ایسے گواہوں کی فہرست پیش کی جنہیں عدالت نے اس کیس سے لا تعلق قرار دیا. اور جو کیس کے اوپر سوالات اٹھا رہے ہیں ہم ان کو بھی دیکھ لیں گے ڈیٹیل میں. بٹ بریلوی صاحب اب آگے آج یہ معاملہ ہو گیا, آج بلاول بھٹو نے کہا کہ آج جیل میں ہے, کل باہر ہوں گے, پاکستان کو لارجر کانٹیکس میں دیکھیں. آپ بھی اس سزا کو پاکستان کی لارجر کانٹیکس میں دیکھتے ہیں یا پھر پی ٹی آئی اب اس کے بعد شدید مشکلات میں ہوگی, چیئرمین کا کوئی فیوچر نہیں ہے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ تو فریہ میں سوری ٹو سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ بہت سینئر جرنلسٹ ہیں اور غالباً تمام اس کا ہے. پاکستان میں کسی بھی پولیٹیشنز پہ توشہ خان یہ جو آپ بتا رہی تھیں یہ نہیں ہوا تو وہ نہیں ہوا تو یہ نہیں ہوا, بھائی 42 سال پہلے جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی تو سارا ملبہ ڈال دیے گا یا بختیار پہ. انہوں نے کیس اچھی طرح نہیں لڑا. بھائی وہ تو مارچ میں فیصلہ کر چکے تھے, جنرل چشتی کی کتاب آ گئی کہ ہمیں بھٹو کو پھانسی دینی ہے. پپو کیس ایک چلایا گیا تھا, ملبہ ڈال دیا گیا جی بھٹو نے فلاں نے مارا. پاکستان میں کوئی بھی سیاستداں پہ کیس چلے گا, پولیٹیکل چلے گا, وکیل حاضر ہو نہ حاضر ہو, دلائل ہو کیا ہو, میں وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو تفصیل نہیں بتاتا. یہاں تک کہ ہم آپ عزت کرتے ہیں نا, جیسے دوراب پٹیل صاحب کی, ہیومن رائٹ کمیشن کے چیئرمین, انہوں نے ضیاء الحق کے مارشل لاء کو نظریہ ضرورت کے تحت جائز ٹھہرایا تھا. بیگم نصرت بھٹو کیس میں کہا تھا کہ 3 سال مزید ضیاء الحق رہے گا. مشرف کے پاس جب کیس چلا گیا تو 6 ماہ لینے گئے تھے, 3 سال انہیں دیے تھے. تو آپ یہ آئینی قانونی باتیں چھوڑیے, یہ کس میں آپ ہمیں کیا جوڈیشری کا نہیں پتہ, میں کیا ڈیٹیل میں جاؤں کہ یہ پولیٹیکل کیس تھے. اور یہ جو ہمارے میرے دوست جو عمران خان صاحب کے, اس میں مکھی تھی, اس میں مچھر تھا, اس میں یہ تھا, سوری جسے پولیٹیکل ورکر ہیں, یہ ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہیے. خان صاحب کو بھائی وہ یہ بیچارے وہ جو 37 عورتیں جو جھیل رہی ہیں, 9,400 لوگ جو ہیں اس وقت جیلوں میں, ان کا ذکر تو کر نہیں رہے. اور یہ دودھ پلا کر جو خان صاحب نے جو علی زیدی اور عمران اسماعیل جیسے نام لینا نہیں چاہ رہا تھا میں, شاید اس طرح کے یہ مجنوں تھے جو جن کو پالتے رہے 4 سال تک, ان کا ذکر کریں جن کے سبب آج خان صاحب اور ان کے کارکن بھگت رہے ہیں, یہ جو بروٹس تھے. اب ایک لفظ حافظ حمداللہ صاحب بھی تھوڑی چوسے بڑے قابل احترام قانون بتا رہے ہیں. حافظ صاحب معمولی بات نہیں ہے, 12 گھنٹے بعد آپ کہہ رہے ہیں ایک کانسٹنٹ نہیں ہوا, 12 نہیں ہوا, جو سڑک پر کھڑا ہوا پکڑ لیا گیا. 12 گھنٹے بعد پشاور میں جہاں آپ 13,500 ووٹ سے جیتے تھے وہاں 7,000 ووٹ سے آپ ہارے ہیں. 20,000 لوگ سڑکوں پہ نکلے ہیں. حافظ صاحب اس طرح بالکل آپ ہمیں فول پیراڈائز ایک لفظ ہے, میں کافی استعمال کرنے لگا ہوں. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ احمد کی جنت میں رہ رہے ہیں. یہ شہباز شریف صاحب جو کہہ رہے تھے کہ وہ کیا, نواز شریف صاحب کو جب سزا ہوئی تھی فریہ مشرف کے دور میں, 1 سال بعد باقاعدہ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ خان سامان پتہ نہیں چاول گندم سب کو لے گئے. غوث علی شاہ آج تک روتا ہے کہ مجھے لے کے نہیں گئے, لیکن معافی نامہ لکھا 10 سال تک میں نہیں آؤں گا. اور کیا کرتے ہو ان آپشن میں؟ اگر آپ کی کنپٹی پہ بندوق ہو تو شاید آپ ہی چلے جائیں. میں تو آپ کو بات کی تو چھوڑ دیں, عمران خان کا نہیں, عمران خان کا بدلہ عمران خان کے نہیں, وہ لوگوں نے لے لیا 12 گھنٹے بعد. یہ 20,000 ووٹ آ کے اور رات کو جو جشن پشاور میں منا رہے تھے, کیا کوئی کیا سوری ٹو سے اب میں ان کے بارے میں کیا کہوں. تو یہ اور اب کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ الیکشن سے یہ لوگ فیس ہی نہیں کریں گے. 1 ہفتے بعد شہباز شریف صاحب کو یاد آیا کہ مردم شماری بڑی ضروری ہے, اس کے لیے 4 ماہ چاہیے, اس کے لیے بلاک 2 ماہ چاہیے. دے کانٹ فیس دا الیکشن فریہ. یہ باتیں چھوڑیے, وہ ایک الگ قصہ ہے. انہیں چاہیے تھا, اول تو پہلے ہی میں کہہ رہا تھا کہ جس دن نکالا گیا تھا وہ اپنی پالیسی کے بعد اتنے ان پاپولر ہو چکے تھے کہ وہ شاید الیکشن بھی نہ جیتتے. آج آپ نے ایسا کھڑا کر دیا کہ 12 گھنٹے بعد سزا ہو رہی ہے تو 20,000 ووٹ لے کے وہ جیت رہے ہیں. رائٹ. سو اگر اجازت دیں, اگر نواز شریف کو پاناما کیس میں ملنے والی سزا کا فیصلہ نقائص سے بھرپور تھا تو توشہ خانہ کیس کے فیصلے نے اس کو بھی مات دے دی ہے. جس طرح آج تاریخ نواز شریف کو ملنے والی سزا اور نااہلی کو کمزور فیصلے کے طور پر یاد کرتی ہے, اسی طرح تاریخ سربراہ تحریک انصاف کی نااہلی اور سزا کو بھی کمزور فیصلے کے طور پر ہی یاد کرے گی. اگر اس فیصلے کی بنیاد پر سزا اور نااہلی کی روایت قائم ہوئی تو پھر شاید وزراء کی اکثریت کو نااہلی اور جیل کا منہ دیکھنا پڑے گا. یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہی,
اس کی بہت سارے معاملات ہیں, بہت سارے لکونز ہیں, ہم وہ بھی ڈسکس کریں گے. کیا کیا نقائص اپیرنٹلی جو ہم نے مختلف لائرز سے, لا میکر سے بات کر کے کمپائل کیے ہیں, ذرا نظر ڈالتے ہیں. ٹرائل کے دوران چیئرمین پی ٹی آئی کو گواہ پیش کرنے کا موقع فراہم نہیں کیا گیا. ایون جو اپوننٹ لائر ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا. ہائی کورٹ میں گواہوں اور حق کے دفاع کا فیصلہ ہونا ابھی باقی تھا, اس کے باوجود سیشن جج نے فیصلہ سنا دیا. ہائی کورٹ نے 4 اگست کے فیصلے میں کہا تھا کہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نئے سرے سے عدالت کے دائرہ اختیار کا فیصلہ کرے, لیکن سیشن جج نے دائرہ اختیار کی تعین کے بجائے کیس کا فیصلہ کر دیا. عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء کی عدم حاضری کے باوجود کیس کا ٹرائل جاری رکھا اور فیصلہ محفوظ کیا. قانونی ماہرین نے چیئرمین پی ٹی آئی کے 2018 سے 2021 کے دوران جمع کرائے گئے گوشواروں پر عدالت کی طرف سے اٹھائے گئے سوالات کو مذاقہ خیز قرار دیا. ملک صاحب, یور ٹیک آن دیٹ, آپ کے خیال سے جسٹس ہو گیا, معاملہ بالکل ٹھیک ہو گیا, یا اس کے اندر آپ کو لوپ ہولز نظر آتے ہیں؟ رسپونڈ کر دوں. عمران خان صاحب کو بڑی بی کلاس سے بھی زیادہ بہتر کلاس ملنی چاہیے. وہ ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں. ان کو وہ اگر مچھر کاٹتے ہیں یا اگر وہاں پہ کوئی کیڑے مکوڑے ہیں تو اس کی بھی صفائی ہونی چاہیے. ان کو گھر سے کھانا بھی ملنا چاہیے, ان کو وکلاء تک رسائی بھی ملنی چاہیے, اور ان کا ایئر کنڈیشن بھی خراب نہیں ہونا چاہیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ سب کو جا کے یہ ان کے وکلاء, خاص طور پہ پنجوتھا صاحب, یہ ضرور بتا دیں کہ اس ملک کی سیاست کے اندر جس نفرت اور گند کا انہوں نے انجام جو ہے وہ اس سطح پر پہنچا دیا تھا کہ آج آپ سوسائٹی کے اندر ڈائلاگ نہیں کر سکتے, اس سے انہیں قوم سے بھی معافی مانگ لینی چاہیے. وہ وزیر اعظم تھے اور وہ امریکہ میں بیٹھ کے اعلان کیا کرتے تھے, نواز شریف میں تمہارا جا کے اے سی اترواؤں گا, میں جا کے تمہارا ٹی وی بند کروا دوں گا. وہ وزیر اعظم تھے اور ہر روز شہزاد اکبر صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد اعلان کیا کرتے تھے, سعد رفیق تمہیں میں جیل میں بھیجوں گا, شاہد خاقان عباسی تمہیں میں جیل میں بھیجوں گا. یہ میرے وکلاء, یہ قانون دان کہاں سوئے ہوئے تھے؟ ایک وزیر اعظم کو اس بات کا کیا حق حاصل ہے کہ وہ کہے کہ شاہد خاقان عباسی تجھے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجوں گا؟ اگر نیب موجود تھی, اگر عدالتیں موجود تھی, اگر مقدمات عدالتوں میں چل رہے تھے, تو ایک سیاست دان ہر روز ٹی وی پہ آ کے یہ اعلان کرے, اور سیکرٹری داخلہ میں تم سے نمٹ لوں گا, اور ڈپٹی کمشنر فیصلہ آباد اور ڈپٹی کمشنر شیخو پورہ شہباز شریف تمہارا باپ لگتا ہے. یہ جو جس سیاست کو نفرت میں بدل چکے تھے, انہیں یہ احساس ہونا چاہیے تھا کہ یہ سیاست کی جو نفرت ہے, یہ آگ جو ہے ایک دن ان کے دروازے تک چل کر آ جائے گی. میں مانتا ہوں ان کو آئینی اور قانونی حق ضرور دیں, لیکن انہیں ساتھ ساتھ یہ یاد ضرور کروائیں کہ وہ جو کام, جس کام میں وہ لگے ہوئے تھے. مجھے بتائیے شہزاد اکبر کی کیا حیثیت تھی کہ وہ ہر روز بیٹھ کے لوگوں کے اوپر اربوں خربوں روپے کے الزام لگا دیا کرتا تھا؟ آج اپنی نجی محفلوں میں کہتے تھے شہزاد اکبر نے مروا دیا. اس وقت آپ کو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ لوگوں کی پگڑیاں اچھال رہے ہیں. اس وقت آپ کو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ لوگوں سے کہتے تھے کہ مجھے 10 ارب روپے کی آفر کی گئی ہے, اور جب عدالتیں آپ کو بلاتی تھی اور آپ عدالتوں سے بھاگ جاتے تھے. یعنی جو کردار کشی اس ملک کے اندر میڈیا کی, سیاستدانوں کی, اپنے مخالفین کی, جناب عمران خان صاحب نے کیا, اس پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی کی نہیں ہوئی. آپ اختلاف کر کے دیکھیے, ابھی آپ کے اوپر سوشل میڈیا پر دیکھیے گا, آپ کو لفافہ صافی کہا جائے گا. یعنی یہ شخص ان لوگوں کو لفافہ صافی کہتے رہے جو خود ہزاروں روپے ٹیکس دے کے, صرف چند ہزار پہ 400 کنال کے بنگلے میں رہنے والا بنی گالا میں ایک شخص جس کے گھر کی بجلی کا بل لاکھوں روپے آتا ہوگا, جس کی گاڑیوں کے پیٹرول کے اوپر لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہوں گے, جس کی گھر کی پرائیویٹ سیکورٹی کی تنخواہیں لاکھوں روپے تھی, وہ چند ہزار روپے ٹیکس دے کے اس ملک کے اندر اپنے آپ کو سب سے دیانتدار کہتے تھے. اور یہ بغیر کسی وجہ کے اور بغیر کسی ثبوت کے ہر مخالف کو کہا جاتا ہے یہ لفافہ صافی ہے, یہ پیسے لیتا ہے, یہ چور ہے, یہ ڈاکو ہے. یہ جو روش خان صاحب نے ڈالی تھی, ایک دن خان صاحب نے اس کو بھگتنا تھا اور بھگتیں گے. ابھی بہت وقت باقی ہے, ابھی دیکھیے گا ذرا. خان صاحب لوگوں کو کہتے تھے ان سے رشتے کو نہیں کرے گا مخالفین سے, یہ کہاں کی سیاست ہے؟ خان صاحب کہا کرتے تھے کہ ان کو گلیوں میں مت نکلنے دو, پتہ چلا کہ ان کو پکڑ کے مارو. یہ پنجوتھا صاحب پوچھ رہے تھے ثبوت کیا, میں گزارے 1 سیکنڈ دے دیں. ٹھیک, آئی تھنک بریوی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, ملک صاحب کو اجازت دیں تو. بھائی آپ کی تو تقاریر بڑی پڑی ہیں کہ آپ لوگوں کو جیل بھیجنے کی باتیں کیا کرتے تھے. کس آئین اور قانون کے تحت ایک سیاستدان کہتا ہے کہ کل شام کو آپ کو جیل میں پہنچا دوں گا؟
جی سارا کچھ کرنے کے باوجود آج آپ کو بیٹھے چاہیے. ملک صاحب اگر اجازت دیں تو ایک کویسچن وہ کرنا چاہ رہے ہیں اگر اجازت دیں. جی بریلوی صاحب. ملک صاحب مجھے بتا دیجئے، کہہ رہے ہیں پاکستان کی سیاسی تاریخ میں دشمنی کی روایت کری، کیا انہیں حسین حقانی یاد نہیں جس نے ہیلی کاپٹر سے ماں بیگم بھٹو اور ان کی تصاویر جو ہیں وہ پورے لاہور میں پھینکی تھیں؟ اور شہباز شریف کہتے تھے زرداری میں تمہارا پیٹ پھاڑ کر جو ہے لاہور کی سڑکوں پر گھسیٹوں گا. بس میں اتنا چاہوں گا، بس اتنا کافی ہے، اتنا کافی ہے. میں نہیں دو باتوں کا جواب دے رہی ہوا یا نہیں ہوا، میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں. آپ نے کہا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں تو آپ کو گزارش سنیے گا. نہیں تقاریر نہیں ہوئی، تقاریر نہیں ہوئی. معاف کیجیے گا. ارے یہ نفرت کم ہے. ارے بھائی پیٹ پھاڑ کے نکال دوں گا میں، زرداری تمہاری سڑکوں پہ گھسیٹوں گا. تصویریں بیگم بھٹو اور بے نظیر بھٹو کی پھینکی گئی ہیلی کاپٹر سے. نواز شریف نے زرداری صاحب کو فون کر کے ان سے معذرت کی. چلے میں اور دکھاتا ہوں. اچھا اس سے زیادہ ایک بات میں کہہ نہیں سکتا. میں نہیں کہہ سکتا. جب دھرنے کا آغاز ہوا 2013 میں پیپلز پارٹی نے نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا کہ ہم پارلیمنٹ میں بات کریں گے، پارلیمنٹ سے بات نہیں کریں گے. یعنی آپ 2013 کا الیکشن جیت کے آتے ہیں، آپ اسمبلیوں پہ اوپر لعنت بھیجتے ہیں، اب اسمبلیوں سے باہر چلے جاتے ہیں. وقت نہیں ہے. آپ 2018 کا الیکشن جیت کے آتے ہیں، آپ اپوزیشن سے بات نہیں کرنا چاہتے. آپ ملک صاحب سوری ٹو سے یہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں آپ لوگوں کی. اپوزیشن کی نشستوں پر نہیں بیٹھنا چاہتے. یعنی یہ ملک کی سیاست اب یہاں لے کے آئے. خرابیاں تھیں نون لیگ میں، خرابیاں تھیں پیپلز پارٹی میں، سیاست میں نفرت تھی، لیکن جس انتہا کو عمران خان صاحب نے پہنچایا اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ہے. دیانتداری کا ترازو پکڑیے مجاہد بریلوی صاحب. کون آپ کو آپ فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ فائدہ اٹھاتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں. آپ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ لوگوں کو تاریخ نہیں پتا. جس نے بھٹو کو پھانسی دی، نواز شریف جا کے اس کے ضیاء الحق کی قبر پہ کہتا تھا میں مشن پورا کروں گا ضیاء الحق کا، اس ملک کے برترین عامر کے. وہ اپنے کو کہتا تھا اس کو عمر لگ جائے میری. میں کتنے بات کیا سناؤں، وقت نہیں ہے آپ کے پاس. جب شوکت عمران خان کو چھوڑے کروا رہے تھے وہ، میں تو عمران خان کو اور دس نہیں کرتا برا بھلا کہہ لے. میاں نواز شریف نہ ہوتا ہے اس ملک کے اندر. نہیں میں تو چھوڑ دیتا ہوں. ہم لوگ تو نہ لڑیں اس کے اوپر. لیٹس کام ڈاؤن. اگر اجازت دیں تو دونوں سینئر ہیں میرے بہت زیادہ. مجھے بریک پہ جانا ہے. اینڈ دین آئی ایم کمنگ ٹو یو حافظ صاحب اینڈ نعیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ول ٹیک اے کوئک بریک. ہم فوراً واپس آ رہے ہیں. ایک جانب سربراہ تحریک انصاف توشہ خطہ کیس نے مشکلات کا سامنا کرے ہیں تو دوسری جانب 9 مئی کے واقعات میں ان کے ملوث ہونے کے حوالے سے نئی باتیں سامنے آ رہی ہیں. آج تحریک انصاف کے رہنما سمسام بخاری کی ایک آڈیو لیک سامنے آئی ہے جس میں وہ 9 مئی کو فوجی تنصیبات پر حملے کی سازش کا احوال بتاتے نظر آئے ہیں. لیٹس واچ دیٹ. اس کے بعد معاملے خصوصی وزیر اعظم عطا طاہر نے فوراً پریس کانفرنس کی اور انہوں نے جو کہا ہے وہ بھی ذرا دیکھ لیجیے. اجلاس ہوتا ہے اس میں تمام کور کمیٹی موجود ہوتی ہے اور تلقین کیا کی جا رہی ہے کہ ہم نے جو احتجاج کرنا ہے وہ فوجیوں کے خلاف کرنا ہے. کہتے کہ وہاں پہ زور دیا گیا اور کہا گیا کہ ہر بندہ کور کمانڈر ہاؤس جائے گا اور کہا گیا یہ صاحب کا حکم ہے. اب صاحب عمران نیازی کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یعنی یہ بات اب ثابت ہو گئی. سوچا سمجھا منصوبہ تھا 9 مئی اور اس کے باقاعدہ اجلاس کیے گئے، میٹنگز کی گئی اور میٹنگز میں طے کیا گیا کہ ہم نے حساس تنصیبات کو نشانہ بنانا ہے. پی ٹی آئی کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ان کو عمران نیازی کی ہدایت تھی اور اس کا پلانر عمران نیازی ہے. اوکے یہ تو معاملہ چلے گا. اس میں کامنٹ لیتی ہوں ہمارے ساتھ جو اینالسٹ ہیں. بٹ حافظ صاحب جو پولیٹیکل کویشچن ہے سب سے بڑا اس وقت وہ لگ رہا ہے کہ الیکشن نہیں ہو رہے اس سال. نئی مردم شماری کے ساتھ تو مشکل نہیں ہے. ایک تاثر تھا کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی چیئرمین منظرنامے سے ہٹ جائیں. مریم نواز کھل کے کہتی تھی پلڑے بھاری ہونے ہیں، وہ تو برابر ہو گئے لیکن الیکشن پھر بھی نہیں نظر آ رہے. نہیں دیکھیے فریہ یہ تھوڑی سی کریکشن ہونی چاہیے کہ پی ڈی ایم نے ایک ہی کیس نہیں بنائی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ عمران پی ٹی آئی کے چیئرمین گرفتار ہو. جتنی بھی کیسز ان کے خلاف ہے یہ ان کا اپنا عمل اور اپنا کردار اپنا سیاہ کرتوت ہے. مثلا اگر ممنوعہ فنڈنگ کا کیس ہو تو یہ کس نے کیا؟ اکبر ایس بابر نے کیا. تو شاخانہ ہو آپ کو کس نے مجبور کیا کہ آپ یہ چیزیں لے لیں؟ کس نے آپ کو مجبور کیا؟ سانحہ 9 مئی ہے تو یہ آپ کو کس نے کیا کہ آپ یہ ابھی سمسام بخاری کی آڈیو آپ نے چلائی؟ کس نے آپ کو کہا تھا؟ آپ نے سیفر سکنڈل آپ کے سامنے اعظم خان آپ پر گواہی دے رہا ہے
ادھر سمسام بخاری آپ کے گواہی دے رہا ہے, ادھر کراچی کا محمود مولوی آپ کے گواہی دے رہا ہے کہ بھائی پلان اور منصوبے کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا تھا. تو اگر فارم فنڈنگ ہو, ممنوع فنڈنگ, یا سیفر اسکینڈل ہو, یا سانحہ 9 مئی ہو, یا توشہ خانہ ہو, یا کوئی اور توہین الیکشن کمیشن ہو, تو اس میں یہ سارا کردار کس کا ہے؟ یہ کردار ان کا اپنا ہے. یہ تو ایک طرف ہوگا نا, الیکشن تو لڑنا اب ہے. آیا الیکشن, اب الیکشن ہم نے لڑنا ہے. دیکھیں یہ سب کچھ اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ ہم ان کا صفایا کریں گے اور پھر ہم الیکشن میں جائیں گے. مجھے یہ بتائیے پی ٹی آئی کا صفایا پی ٹی آئی سے کیوں ہو رہا ہے؟ تحریک استحکام پارٹی کہاں سے جنم لیتی ہے؟ عمران اسماعیل, علی زیدی وغیرہ وغیرہ کی صورت میں پی ٹی آئی سے. پرویز خٹک پارلیمنٹرین بناتی ہے, وہ کہاں سے جنم لیتی ہے؟ پی ٹی آئی سے. وہ جو ان کے ساتھ 14 یا 15 غیر ملکی شہری تھے دوری شریعت کے حامل, کوئی کینیڈا کا, کوئی امریکہ کا, وہ سارے مفرور ہو گئے, کچھ گھروں میں بیٹھ گئے. یہ صفایا کس نے کیا؟ 9 اگست کو اسمبلی تحلیل ہو جائیں گی. جب 9 اگست کو اسمبلی تحلیل ہو جائے گی, ہمارے پاس 60 دن ہوں گے یا 90 دن ہوں گے. جب 9 تاریخ کو آپ وہ کریں گے, اسمبلیاں تحلیل کریں گے, تو 90 دن کے اندر الیکشن کرنا ہے آئین کا آرٹیکل 224 کے تحت. لیکن جب آپ نئی مردم شماری کی طرف جائیں گے تو پھر آپ کا آئین کا آرٹیکل 51(5) کہہ رہا ہے کہ پھر آپ نے حلقہ بندی کرنی ہے, جو کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. تو جب آپ آئین کی طرف جائیں گے, آئین پر عمل کریں گے, تو ایک طرف 224 ہے, وہ تو 90 کی بات کرتے ہیں. دوسری طرف آرٹیکل 51 کی 5 ذیلی شک ہے, وہ کہتے ہیں کہ سینسس کی طرف آپ نے جانا ہوگا. تو پھر 1.5 مہینے یا 2 مہینے کی التوا آئے گی الیکشن میں, لیکن الیکشن تو ہوگا. ٹھیک. سو بریلوی صاحب, آپ کو لگ رہا ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے اب اس سال؟ کیونکہ ایک عام تاثر ہے کہ اب الیکشن ڈیلے ہو جائیں گے, مارچ سے پہلے تو نہیں ہوتے اگلے سال تک. اور دوسرا, ڈاکٹر حفیظ شیخ کا نام بطور نگران وزیر اعظم آپ کو کتنا مضبوط لگ رہا ہے؟ ایک تو حافظ صاحب نے غالباً یہ ٹیزر کہتے ہیں آپ لوگ, پرومو کہتے ہیں, یہ 12 گھنٹے بعد کا ٹریلر تو دیکھ لیا ہوگا کہ 50,000 لوگ ووٹ ڈالنے آئے تھے, 50,000 ایک تحصیل میں, جو الیکشن میں, اور اس میں جہاں 13,000 سے میں نے آپ کو بتایا 20,000 کا فرق ہے, جو کل جو ہوا تھا رات کو 12 گھنٹے بعد. نہیں آپ سن لینا حافظ, اب آپ کے بات سنی. اور دوسرے یہ جو حافظ صاحب, یہ جو آپ, میں تو کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اس کی سزا ملنی چاہیے, لیکن بھائی حافظ صاحب 90 دن ہو گئے نا, کوئی چارج شیٹ ہوگی, کوئی ٹریبونل بنائیں, وہ بیچارہ عورتوں اور چھوڑیں, عورتوں کا بھی نہیں کرتا. فریہ ادریس بھی جیل میں جائے گی تو میں نہیں کہوں گا کہ عورت ہے تو چھوڑ دو. بھائی کوئی چارج شیٹ پیش کریں, کوئی ٹریبونل میں پیش کریں. اور آپ کو, آپ کی سوری ٹو سے, آپ بہت تجربہ آدمی ہیں, جس سے ناصر اسلم زاہد کا آن ریکارڈ ہے, آڈیو ویڈیو ریکارڈ نہیں ہوتا. آپ کو چاہیے مسعود محمود, یہ علی زیدی مسعود محمود بنے, عمران اسماعیل مسعود محمود بنے, شمشاد محبوب بکر بنے, یہ عدالت میں کھڑے ہو کر کہے کہ عمران خان نے مجھے یہ کہا تھا, اس دن ہم آپ سے بات کریں گے. ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی چیز مضبوط نہیں ہے پی ٹی آئی کے خلاف؟ مضبوط نہیں, میں تو آپ سے ریفرنس سے بات کر رہا ہوں نا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آڈیو ویڈیو جو ہے وہ پروف نہیں ہوتا ساری چیزیں میں. کاؤس جی نے پیش کیا تھا جو سپریم کورٹ پہ حملہ نواز شریف نے کیا تھا, اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ مسعود محمود نہیں مل رہا ان کو کوئی. فواد چودھری کو بنا دینا مسعود محمود. دیکھیے میں ایک بات, حافظ صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں علی زیدی کی کردار کا جواب کیوں دوں؟ علی زیدی کہہ رہا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی, میں نام نہیں لے رہا ہوں, میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں, آپ مہربانی کر کے چیئرمین پی ٹی آئی چھوڑ سکتا ہے, لیکن علی زیدی گولی کھا سکتا ہے ماتھے پر, لیکن پی ٹی آئی نہیں چھوڑ سکتا ہے. کہاں ہے علی زیدی؟ کہاں ہے عمران اسماعیل جو اسٹیج پہ کھڑے ہو کے وہ گانا گا رہا تھا, وہ کہاں ہے؟ اس کو کس نے کہا کہ آپ پی ٹی آئی چھوڑ دیں؟ یہ جو پرویز خٹک 5 سال وزیر اعلیٰ تھا, پھر 5 سال وزیر دفاع, یہ کیوں چلے گئے؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ وہ جو ادھر تھے زلفی بخاری, شہزاد اکبر, اور روز پریس, ہاں وہ پنڈی کا چٹان کہاں ہے؟ وہ پنڈی کا چٹان شیخ جو کہہ رہا تھا کہ میں عمران خان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہوں, وہ چٹان کس بل میں پڑا ہے؟ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی قد خلت لہا ما کسبت, پی ٹی آئی ماضی کا حصہ بن گئی, اور ان کا چیئرمین بھی تو ماضی سے ماضی کا حصہ بن گیا.
ان کی سیاست ختم ہو گئی پاکستان میں. ان کی سیاست نہیں ہوگی کیونکہ اس نے لڑائی قوم کے ساتھ بھی کی, اس نے لڑائی پارلیمنٹ کے ساتھ بھی کی, اس نے لڑائی عدالت کے ساتھ بھی کی, اس نے لڑائی ریاست کے ساتھ بھی کی, اس نے لڑائی معیشت کے ساتھ بھی کی, اس نے پاکستان کو بھی خارجہ محاذ پہ تنہا کھڑا کیا. رائٹ. سو اگر اجازت ہے بریلوی صاحب تو ملک صاحب کو بھی ایڈ کرتے ہیں. ملک صاحب, یہ ختم شد کا لفظ استعمال ہو رہا ہے بار بار پی ٹی آئی کے لیے. ڈو یو تھنک کہ یا کہا جاتا ہے فائل کلوز ہو گئی, کلوز ہو کے بھی بند ہو گئی, ایسا ہوتا ہے جماعتوں کے ساتھ؟ دیکھیں یہ کہنا کہ سیاست ختم ہو گئی یا سیاسی جماعت ختم ہو گئی, میں تو اس بات پہ شاید اتفاق نہیں کرتا. سیاسی جماعتیں چلتی رہتی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو چھتری تھی اوپر وہ اتر گئی. یہ جو مجاہد بریلوی صاحب بار بار ایک ذکر کر رہے ہیں 20,000 لوگ نکلے, 20,000 لوگ نکلے. جب عمران خان صاحب اقتدار سے باہر نکلے تھے تو یہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں کیا ہوا تھا؟ چوتھے اور پانچویں نمبر پر پارٹی آ گئی تھی. چند 100 ووٹ بھی پارٹی کے لیے نہ نکل سکے. اور اس کے علاوہ بے شمار مثالیں آپ کے سامنے ہیں کہ جس میں دیکھیں بعض حلقوں کی سیاست ہے پاکستان میں. کے پی کے اندر بھی بعض ایسی نشستیں ہوں گی جو پی ٹی آئی شاید دوبارہ بھی جیت جائے گی. لیکن یہ کہنا کہ اس دن اگر کل کی ایک نشست جیت گئے ہیں تو عمران خان صاحب پورے ملک کے الیکشن جیت سکتے ہیں, مجاہد بریلوی صاحب کو بھی پتہ ہے ایسی صورتحال ہرگز نہیں ہے. دوسری بات, جب آپ کے لوگ سارے چھوڑ چکے ہو, جس کی بات بار بار حافظ صاحب بھی ذکر کر رہے ہیں, جو لوگ آپ سے مستفید ہوتے رہے, آپ جن کو اوبلائج کرتے رہے. ایک شخص ہوا کرتا تھا آپ کے پرانے میں, آج چلے انہیں بھی تلاش کر لیتا ہوں, ایک سینیٹر فیصل جاوید ہوا کرتے تھے آپ کے اور میرے کپتان. وہ تو 9 مئی سے پہلے غائب ہیں. کہاں ہیں؟ کسی نے پوچھا کہ وہ کہاں پہ ہیں؟ یہ عمران خان صاحب نے پوچھا کہ وہ کدھر ہیں آج کل؟ سر گزارش یہ ہے کہ جب آپ کراچی, لاہور کے نعرے لگاتے تھے وہ, یاد ہے نا آپ کو؟ آج پتہ نہیں کدھر کراچی میں ہیں یا لاہور میں ہیں یا فیصل آباد میں ہیں, کچھ پتہ نہیں ہو. پھر میں بھی بتا دوں گا حافظ حمداللہ صاحب کو کہ وہ کہاں پہ ہیں اور کیوں آرام فرما رہے ہیں. گزارش یہ ہے کہ جب غیر سیاسی لوگوں کی بنیاد پر, کسی چھتری کی بنیاد پر, کسی سپورٹ کی بنیاد پر آپ سیاست کریں گے تو آپ پھر ایسے ہی تاش کے جو ہے وہ اس کے پتوں کی طرح بکھر جاتے ہیں. یہ تو بریلوی صاحب نے تو ابھی کہا کہ وہ ان کے خلاف, ابھی ان کو کرٹیسائز کیا ملک صاحب. یہ تو بریلوی صاحب, یہ تو سب ایگری کریں گے. میں آپ سے گزارش کروں, دوسری بات میں 1 منٹ دے دیں مجھے 30 سیکنڈ میں. جو مجاہد صاحب بھی بات کر رہے تھے, منجوتھا صاحب بھی ذکر کر رہے تھے اس بات کا, بالکل الیکشن 90 روز میں ہونے چاہیے یا 60 دن میں ہونے چاہیے. پنجاب کے الیکشن بھی ہونے چاہیے تھے, لیکن کاش اس الیکشن کی ڈیمانڈ کرنے والوں سے کوئی تو پوچھے کہ پنجاب کے اندر بلدیاتی انتخابات جس کے نام پر آپ نے سیاست کی کہ بلدیاتی ادارے ہوتے ہیں تو ملک مضبوط ہوتا ہے, آپ نے بلدیاتی اداروں کو ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے اس لیے ختم کر دیا تھا کہ پنجاب میں آپ کی ضلعی حکومتیں نہیں تھیں. یہ عمران خان صاحب نے کیا تھا. پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے باوجود آپ نے بلدیاتی نہ الیکشن کروائے, نہ منتخب بلدیاتی نمائندوں کو اپنے دفاتر میں گھسنے دیا. یہ جمہوریت کی بات کرنے والی پارٹی ہے. رائٹ. یہ بلدیاتی اداروں اگر نگران پہ آ جائیں ملک صاحب, آپ کا نام کون سا نگران وزیر اعظم کا, کچھ تو بتائیں. دیکھیں نگران وزیر اعظم نام بہت چل رہے ہیں. حفیظ پاشا صاحب کا بھی ذکر ہے, شاہد خاقان عباسی صاحب کا بھی ذکر ہے, اسحاق ڈار صاحب کا بھی ذکر ہے. نگران حکومت بہرحال نگران وزیر اعظم وہ میں سمجھتا ہوں اس میں میاں نواز شریف کا ایک بڑا ان پٹ ہوگا, کوئی مانے یا نہ مانے. آج بلاول بھٹو کہے تھے کہ نواز شریف وہ فیصلے کریں جس سے مجھے اور مریم نواز کو فائدہ ہو, کچھ تو وہ کہہ رہے تھے ڈھکے چھپے لفظوں میں. دیکھیں یہ تو سیاست, نواز شریف صاحب یا مسلم لیگ نون بھی اپنا فائدہ سوچے گی, پی ٹی آئی بھی اپنا فائدہ سوچے گی, پیپلز پارٹی بھی اپنا فائدہ سوچے گی. ہماری سیاست ابھی اس سٹیج پہ, فریہ آپ بھی جانتی ہیں, نہیں گئی کہ جہاں ہم ذاتی خواہشات کو پیچھے رکھ کے سارے کے سارے فیصلے وہ ملکی مفاد میں کریں. شاید ایسا کبھی ہو جائے, ابھی نہیں ہے. سو بریلوی صاحب, یہ جو آج بلاول بھٹو نے کہا کہ ہماری سیاست سے تھک چکے ہیں نوجوان, 60% سے زیادہ ہیں, لیکن وہ ہماری سیاست سے ایسوسیٹ ہی نہیں کر سکتے, یہ بڑی ریئلسٹک بات کی ہے ویسے انہوں نے. لیکن اس وقت جو کی ہے وہ کیا میسج دے رہے نواز شریف کو؟ انہوں نے کہا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرے نواز شریف. بڑا معصومانہ ان کا سوال ہے اور اچھا سوال ہے ویسے یہ, لیکن انہیں پتہ ہے کہ کون آنے والا ہے اور ہمیں جب خبر نہیں ہے. لیکن ڈارک ہارس جو ایک لفظ ہے نا ٹرمنالوجی میں, میں کوئی بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا, حالانکہ بہت شارٹ لسٹ کر دیا ہے ایک سابقہ جج اور حفیظ شیخ, یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کرایا, ہم نے نہیں کرایا. جتنے بھی نام آئے یہی لوگ نام دے رہے ہیں.
ہم نے آج تک نام نہیں دیا ہے، لیکن یہ ضرور رکھیے گا کہ وہ سب وہ ہوگا جو ہماری آپ جو ہم نام لے رہے ہیں اور ان سے توقع سے ہٹ کر ہوگا. آپ کے دن میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا؟ نہیں، میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں جب مجھے علم ہوتا تو میں کہہ دیتا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ سرپرائز ہو جائے گا. بلاول صاحب نے جانتے بوجھتے ہوئے کیا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ ان کے علم میں ہے، انہیں علم ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نوجوانوں کو وقت دیں، یعنی ان کا جو بھی جو اشارہ ہوگا وہ نوجوان کون ہوگا وہ انہیں علم ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جتنے نام اب تک آئے ہیں شاید وہ نہ ہو. اوکے، آپ کا حافظ عبداللہ صاحب کیا خیال ہے؟ میں کہتا ہوں سابق جج اور حفیظ شیخ صاحب ہیں یا کوئی؟ میں کہتا ہوں کہ مشاورت میاں شہباز شریف صاحب نے تمام سیاسی پارٹیوں سے قیادت سے مشاورت بھی مکمل کر لی ہے، کوئی اتنا وہ نہیں ہے، اگر ضرورت پڑی پھر مشاورت کریں گے. اب انہوں نے اپوزیشن لیڈر جو قومی اسمبلی میں راجہ ریاض ان کے ساتھ بیٹھ کے فائنل کرنا ہے کہ لیکن یہ نہ ہو کہ نگران آ کے پھر بس بیٹھ ہی جائیں، پھر آپ سب کے نگران بن جائیں. پھر بات یہ ہے کہ اصل بات وہ ہونا چاہیے جس میں کچھ نہ کچھ محمد خان جنیجو ویسے وہ شریف آدمی تھے، جس میں کچھ نہ کچھ سیاسی شعور ہونا چاہیے، جمہوری شعور ہونا چاہیے، معاشی کچھ نہ کچھ علم اور مہارت ہونا چاہیے. موجودہ حالات میں آپ کے ملک میں سیاسی عدم استحکام بھی ہے اور معاشی عدم استحکام بھی ہے. ان ناموں میں سے کوئی آپ کو لگتا ہے کہ آپ؟ مجھے پتہ نہیں ہے ان ناموں کا، بھائی رانا صاحب نے حفیظ شیخ کا نام لیا ہے فریا، لیکن یہ بتائیں گے نہیں، لیکن یہ فیصلہ ہو چکا ہے، 3 نام ہو 4 ہو جتنے بھی ہو، اس میں اختیار میاں شہباز شریف صاحب کو دیا گیا ہے. سینئر جرنلسٹ کامران خان نے ابھی، مجاہد صاحب نے بھی، ملک صاحب نے، حفیظ شیخ کا نام ہر کوئی لے رہا ہے، تو پھر ہو سکتا ہے حفیظ شیخ صاحب بھی؟ مجھے نہیں پتا، سندھ سے تعلق ہوگا، یہ بھی ایک مجھے نہیں پتا، لیکن یہ فیصلہ ہو چکا ہے، مشاورت مکمل ہو چکی ہے. آگے کون آئے گا؟ حفیظ شیخ اتنا مضبوط نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے پھر ڈنڈا ہاتھ میں اٹھا کے یا بندوق ہاتھ میں اٹھا کے یا ان کی پشت پر 1.70 یا 2.5 کروڑ ووٹ ہوں گے تو اتنا مضبوط ہوگا. وہ اتنا مضبوط نہیں ہوگا، لیکن ہوگا وہی جو سیاسی قوتیں چاہیں گی. رائٹ ملک صاحب، یہ ہوگا وہی جو سیاسی قوتیں چاہیں گی؟ وہ آخری بات وہ ہوگا جو سیاسی قوتیں نہیں چاہیں گی. فریا لکھ لیں آپ، یہ بھی حافظ صاحب بھی ہیں، میں بھی موجود ہوں. وہ نہیں ہوگا جو نواز شریف یا پی ڈی ایم چاہے گی، سیاسی قوتیں ہوں گی. چلیں آج آخری بات اس پہ ختم کر دیتے ہیں. یہ بڑی گہری بات ہو گیا ہے نا. حافظ صاحب شرط ہو گئی، شرط ہو گئی. حافظ صاحب شرط نہیں لگائیں گے، حرام میں لے لوں گا شرط میں. آج ہو گئی ہے ریکارڈ پہ شرط ہو گئی حافظ صاحب. آپ نے پرویز الہی کے لیے بھی بہت دعائیں کی، ہاتھ اٹھایا. کہاں شر کیا ہوا پرویز الہی کو؟ آپ نے مسلم لیگ کاپ سے اٹھا کے پی ٹی آئی کا صدر بنایا، وہاں سے اٹھا کے کہاں تک پہنچا دیا. پرویز الہی کے لیے بھی آپ کی دعائیں تھی. رائٹ جی ملک صاحب. آئیں اگلے 1 گھنٹے کے بعد کا تو مجھے نہیں پتا کیا ہوگا، دعائیں تو نہیں کریں گے، لیکن اب تک کی صورتحال کے مطابق جو بھی نگران وزیر اعظم ہوگا وہ میاں نواز شریف کی جیب میں سے نکلے گا نام. سو اسی لیے بلاول صاحب ان کو بار بار میسج دے رہے ہیں. لیکن میں فریا یہ کہوں کہ میں دعاؤں میں بددعائیں تو نہیں دے سکتا تھا نا، کم از کم پرویز الہی کو جیل میں پہنچا دیا، جہاں پہنچانا تھا وہاں پہنچا دیا. سو ایک معاملہ اور ہے ملک صاحب، اس طرح پہنچائیں گے سب کو. سیاسی میدان میں لڑیں آپ صاحب، سیاسی میدان میں لڑیں، سیاسی میدان میں لڑیں، جیلوں میں ڈال کے مت لڑیں. یہ بات ٹھیک ہے. ملک صاحب یہ جو ہے توشہ خانہ کا معاملہ جو اس میں کیس ہے، اس میں ایک آئے ڈکلیئر نہیں کیا گیا. اب ہمارے پاس ایک لسٹ ہے لوگوں کی، اس میں سابق وزیر اعظم شوکت عزیز نے 34 گھڑیاں حاصل کی، سابق صدر آصف زرداری نے 8 گھڑیاں، سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے 11 گھڑیاں، سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے 4 گھڑیاں، سابق وزیر اعظم نواز شریف نے توشہ خانے سے 9 گھڑیاں حاصل کی. اس کے علاوہ 1 گھڑی ان کے بیٹے حسین نواز لے گئے. جی سر نہیں کی، یہی تو میرا سوال ہے ملک صاحب. یہ تو انہوں نے ادھر بھی ڈکلیئر نہیں بھیا میں آپ سے عرض کروں، اس میں 2 چیزیں ہیں. عمران خان صاحب کا جو کیس ہے توشہ خانہ کیس، اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک، عمران خان صاحب نے یہ گفٹ لینے کے بعد جب بیچ دیے تو بیچنے کے بعد جو ایویڈنس دی کہ جی میں نے فلاں شخص کو بیچا، فلاں کو بیچا، اس کے اندر ابہام موجود ہے. کیس میں تو ظاہر ہے آپ کا جو لیگل قانون ہے اسی پہ آپ کو سزا ہوگی نا. سزا تو مس ڈیکلیریشن پہ ہوگی. میں آپ سے گزارش کروں، اس میں آپ کے پاس جو آپ نے جس رسیدیں کرنے کا خان صاحب نے شور مچایا وہ اس میں پھنسے. ایک پہلی بات. دوسری بات جو ان کا انتخابی گوشوارہ ہے اس کے اندر ان کی انکم ٹیکس ریٹرن میں اس کا ذکر ہے، لیکن ان کے الیکشن کمیشن آف پاکستان والے گوشوارے میں اس کا ذکر نہیں ہے.
یہ جو چیزیں اور بھی آپ نواز جب شریف الیکشن صاحب کمیشن اور شاہد پاکستان کے خاقان گسوارے عباسی میں صاحب اور نہیں خواجہ دیتے. آصف صاحب کا ذکر ہی نہیں ہے تو ول دے بی ان ٹربل؟ انتخابی گوشواروں میں موجود ہے. یہ موجود ہے. حافظ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر نہیں انہوں نے کیا ڈکلیئر تو ان کو بھی سزا میں ہوگی. کہہ رہا ہوں کہ ان کے خلاف تو کیس ہے نا, الیکشن کمیشن میں چل رہا ہے نا, چل رہا ہے تو الیکشن کمیشن فیصلہ کرے. کس نے کہا کہ وہ فیصلہ نہ کرے؟ So you open to it کہ جس نے نہیں ڈکلیئر کیا اگر کسی نے بھی ڈکلیئر نہیں کیا وہ فیصلہ کر لیں. یہ بڑی اچھی بات ہے یہ جو آپ نے کیا ہے. یہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. اگر ایک جگہ پہ سزا ہوئی ہے کسی بات پر تو دس ول بی ناؤ اوپن ٹو ایوری ون. اور ایک بات میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ برطانیہ کی اگزامپل دے سکتی ہوں, اور بھی جو دیگر سوفسٹیکیٹڈ سو کالڈ ورلڈ ہے وہاں پر ایک ایک چیز کی ڈیکلیریشن انتہائی اہم ہوتی ہے اور نہ ڈکلیئر کرنے پہ سزا بھی ہوتی ہے. ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.